यसु मसीह में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे दिल से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को बरकत बख्शते हैं, और आज हम खुदावंद के हजूर उसकी इबादत के लिए हाज़िर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे आप खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकेंगे। आज जिस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं वो ये है कि क्या खुदावंद के सामने कोई चीज़ नामुमकिन है। इज़ देयर एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोले हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद हम सारे माहौल को, अपने आप को तेरे पाक हाथों में देते हैं और चाहते हैं खुदावंद जैसे हम आज तेरी कुदरत को तेरे कलाम के वसीला से देखना चाहते हैं, तो खुदावंद तो उसमें हमारी मदद और हमारी रहनुमाई कर, तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जब हम मरकज़ की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत से 27 आयत तक खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि एक शख्स नौजवान दौड़ता हुआ खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और आकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। और इस नौजवान ने खुदावंद यीशु मसीह से एक सवाल किया कि मैं आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको फरमाया कि तू खुदा के हुक्मों को मान और उनकी फरमाबरदारी कर। उसने कहा कि मैं ये सब कुछ बचपन से करता आया हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा, अभी तक तुझ में एक चीज़ की कमी है। और यीशु ने उससे कहा कि जा, जो कुछ तेरे पास है उस सब को गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो तो आसमान पर तुझे ख़जाना मिलेगा। जब इस नौजवान ने खुदा यीशु मसीह की ये बात सुनी तो लिखा वो गमगीन होकर वापस लौट गया, क्योंकि बड़ा अमीर आदमी था। जब यीशु मसीह ने उस शख्स को मायूसी के साथ वापस लौटते हुए देखा तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि अमीर आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। जब शागिर्दों ने ये बात सुनी तो उन्होंने खुदा यीशु मसीह से सवाल किया कि फिर आसमान की बादशाही में कौन दाखिल होंगे। यीशु ने कहा, जो दौलतमंद हैं, क्योंकि वो अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं, इसलिए उनका आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। यीशु ने कहा कि एक ऊँट का सुई के नक्के में से गुजर जाना इससे आसान है कि अमीर आदमी खुदा की बादशाही में दाखिल हो। जब शागिर्दों ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि फिर आसमान की बादशाही में कौन दाखिल होगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो बात इंसान से नहीं हो सकती, खुदावंद के लिए सब कुछ मुमकिन है। इधो हमारा खुदा जो इस सारी कायनात का खालिक, मालिक और पैदा करने वाला खुदा है, उसके लिए दुनिया की कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसलिए कि आसमान को और ज़मीन को खुदा ने जब पैदा किया तो खुदा ने सिर्फ फरमाया और ये सब चीज़ें वजूद में आ गई। जब हम आज अगर रात के वक्त बाहर खड़े हों और आसमान पर हम सितारों को देख सकें तो हम खुदा की तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते। वो खुदा जिसने लाखों लाख सितारे, चाँद और सब चीज़ों को पैदा किया है, उसी ने सूरज और सारी कायनात को बनाया और उसको पैदा किया है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि खुदा जिसने सब चीज़ों को पैदा किया है वो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए दुनिया की कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। जब हम ज़बूर 19 उसकी पहली आयत को देखते हैं तो खुदा के कलाम में मरकूम है, लिखा आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। जब हम आसमान पर सितारों को, कहकशां को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा है जिसने इस सारी कायनात को बनाया और उसको पैदा किया है, और वही सब चीज़ों को संभालने वाला है। और लिखा है फ़ज़ा उसकी दस्तकारी
دکھاتی ہے۔ زمین پر جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جس نے زمین پر تمام پانیوں کو، تمام خشکی کو، تمام درختوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا خداوند مہیا کرنے والا ہے۔ تو عزیزو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا کتنا عظیم خدا ہے۔ جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یشوع کی کتاب اور اس کا 3 باب، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو یشوع کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب یہ لوگ ایک خاص جگہ پر پہنچے جہاں سے انہیں دریا یردن کو پار کرنا تھا، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یردن کے کنارے کھڑے ہو کر بہتے دریا کو دیکھا، اور وہاں پر کوئی کشتی نہ تھی، وہاں پر کوئی اور پل اور کس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ دریا کو عبور کر سکے۔ اب یشوع نے ان کو بتایا، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دریا کے دوسری طرف جاؤ، اور لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال آتا ہوگا کہ ہم اس طرف کیسے جا سکیں گے، لیکن خدا نے فرمایا، یشوع سے کہا کہ آپ تمام کہنوں سے بولو کہ وہ عہد کا صندوق لیں اور اس کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں، اور لوگ جو ہیں وہ خداوند نے جیسے فرمایا ہے اور اس کے مطابق ان کہنوں کی پیروی کریں۔ اور خدا نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے خاص تیاری کرو، اپنے آپ کو مقدس کرو، اور تم خداوند کے عجیب کاموں کو دیکھ سکو گے اور جان سکو گے کہ تمہارا خدا، زندہ خدا تمہارے درمیان ہے۔ لکھا ہے جب کہنوں نے عہد کا صندوق اٹھایا اور ان کے پاؤں پانی میں ٹکے، تو لکھا ہے اس کے بعد یردن کا پانی جو ہے وہ بہتا پانی رک گیا، اور لکھا ہے جب وہ بہتا پانی رک گیا تو تمام قوم اس خشک زمین میں سے لکھا ہے کہ وہ پار اترے، اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس پانی کو ڈھیر ہوتے ہوئے دیکھا، اس پانی کو رکتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے خشک رستے کو بنتے ہوئے دیکھا۔ جب لوگوں نے خدا کی اس قدرت کو دیکھا تو لوگوں نے خدا کی تعریف کی کہ ہمارا خدا سچا اور زندہ خدا ہے، اس لیے کہ ایسا خدا جو بہتے پانیوں کو روک سکتا ہے، اور اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ عزیزو، اسی لیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں خدا فرماتے ہیں کہ جب ہم خداوند پر یقین کرتے ہیں، خداوند پر ایمان لاتے ہیں، تو خدا ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جب متی رسول کی انجیل اور اس کا 17 باب اور اس کی 20 آیت میں ایمان کے متعلق لکھا ہے، اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور اس پہاڑ سے کہو کہ سرک جا، تو لکھا ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ خدا کا پاک کلام یہ فرماتا ہے کہ خدا اتنا عظیم جو اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے، اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم دوسری سلاطین اور اس کا 20 باب دیکھتے ہیں تو یہاں خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے کہ حزقیہ بادشاہ بڑا سخت بیمار پڑ گیا، وہ اتنا سخت بیمار پڑ گیا، لکھا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب خداوند خدا کا کلام یسایہ کے وسیلہ سے اس کو ملا کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر دے کیونکہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزو، کسی کے لیے بھی یہ پیغام اس کو ملنا کہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے، اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات حزقیہ بادشاہ کو یہ پیغام ملا۔ جب حزقیہ کو یہ پیغام ملا تو لکھا ہے کہ حزقیہ پریشان ہو گیا، اور حزقیہ نے خداوند سے منت اور سماجت کی، خداوند سے دعائیں کی،
خداوند کے حضور جھکا اور خداوند کو سجدہ کیا، اور لکھا ہے کہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگا۔ جب خداوند نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے تو خدا کو اس کی زندگی پر ترس آیا، کیونکہ اس نے خدا کے سامنے اپنی زندگی کا اقرار کیا۔ اور جب خدا نے اس کی باتوں کو دیکھا، اس کی یہ بات دیکھی کہ اس نے توبہ کی ہے اور خداوند کو یاد کیا ہے، تو لکھا ہے کہ خدا نے اس کو حکم دیا کہ میں تجھے یسایا کے وسیلہ سے کہ تجھے شفا ملے گی۔ اور لکھا ہے کہ حزقیہ کو خداوند خدا نے شفا عطا کی۔ اسی کے ساتھ خدا نے یہ فرمایا کہ میں نے تیری زندگی کے 15 برس اور بڑھا دیے۔ عزیزو، کسی انسان کے لیے شفا جو ہے جب وہ موت کے قریب ہو، اس کو صرف خدا شفا دے سکتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا ایک انسان کو ایسی بیماری جو کسی کو لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کو موت آنے والی ہوتی ہے، تو خدا اس کو بھی بچا سکتا ہے۔ اور لکھا ہے جب حزقیہ بادشاہ نے جب اس کو یہ پیغام ملا کہ تیری زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس نے اقرار کیا، تو لکھا ہے خدا نے اس کی زندگی کے 15 سال اور بڑھا دیے۔ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف آسمان کا خدا یہ کر سکتا ہے۔ اور خدا نے اس کی زندگی کے 15 سال اور بڑھا دیے۔ جب حزقیہ کو یہ پیغام ملا یسایا کے وسیلہ سے، تو حزقیہ نے جاننا چاہا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ تو خدا نے حزقیہ کے وسیلہ سے اس کو بتایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ایک نشان دوں، اور نشان تیرے لیے یہ ہوگا، کیا تو چاہتا ہے کہ سورج 10 درجے آگے چلا جائے یا سورج پیچھے چلا جائے؟ اس نے کہا کہ آگے سورج جانا تو ایک فطرت کی بات ہے، لیکن اگر سورج 10 درجے پیچھے چلا جائے تو میں اس بات کو مان جاؤں گا کہ خدا نے یہ اپنا جو وعدہ کیا وہ میری زندگی میں پورا ہوگا۔ اور لکھا ہے خدا نے اپنے کلام کے نام کے وسیلہ سے، کیونکہ یہ خدا نے اس کو وعدہ دیا تھا، لکھا ہے خدا نے 10 درجے سورج کو پیچھے کر دیا۔ عزیزو، دنیا کی کوئی مخلوق، دنیا کا کوئی معبود، دنیا کا کوئی ہستی یہ نہیں کر سکتی۔ آسمان کا خدا جو ہے اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے سورج کو 10 درجے پیچھے کر دیا۔ یہ خدا کا کلام جو ہے اس بات کے لیے اپنے لوگوں کو وضاحت عطا کرتا ہے کہ جب ہم اپنے خدا پر ایمان اور یقین کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ خدا کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جب ہم یرمیہ کی کتاب اور اس کا 32 باب اور اس کی 17 آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں مرحوم ہے، دیکھ میں نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، خدا فرماتے ہیں، اور تیرے لیے کوئی کام، خدا نے کہا کہ میرے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ عزیزو، آج ہم زندگی کی مشکلات میں جب اب گرے ہوئے ہوتے ہیں، مشکل اور مصیبت میں ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا یہ چیز ہمارے لیے ممکن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ لیکن عزیزو، خدا کے کلام پر یقین کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں کہ خدا کے لیے دنیا کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم قضاء کی کتاب اور اس کا 7 باب دیکھتے ہیں تو خدا نے جدعون کو اپنے لوگوں کو رہائی دینے کے لیے چنا، اور لکھا ہے کہ ان کے دشمن جو ان پر ہر سال چڑھائی کر کے آتے تھے اور ان کا نقصان کرتے تھے، تو جدعون نے اپنی قوم کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے لیے جب جدعون نے آواز دی تو لکھا ہے 32,000 لوگ جو تھے
وہ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے. پھر جدعون نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی خوف زدہ ہے, تم میں سے کوئی واپس لوٹنا چاہتا ہے تو وہ لوٹ جائے. اور لکھا ہے باقی صرف 10,000 لوگ رہ گئے. اب جدعون یہ سوچتا تھا کہ 32,000 لوگ جو ہیں ہمارے دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہیں, لیکن وہ حیران ہو گیا کہ جب صرف 10,000 لوگ باقی رہ گئے. جب 10,000 لوگ باقی رہ گئے, اس میں سے خدا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی بھی لوگ زیادہ ہیں, تاکہ آپ لوگ جب فتح یابی حاصل کرو تو اپنے اوپر فخر نہ کرنا کہ ہم نے یہ فتح یابی اپنی طاقت سے حاصل کی ہے. تو خدا نے جدعون سے کہا کہ ان لوگوں کو پانی کے پاس لے جا, اور وہاں پر اس بات کا امتحان ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں جن کو خدا نے چنا ہے. اور لکھا ہے کہ جب وہ لوگ پانی کے پاس گئے تو صرف 300 لوگ جو تھے اس کے مطابق اس جنگ کے لیے تیار پائے گئے, جیسے خدا نے فرمایا تھا, جو صرف چلتے ہوئے پانی پئیں گے, جو گھٹنے ٹیک کر پانی نہ پئیں گے. اور لکھا ہے کہ جب جدعون نے دیکھا کہ یہ صرف 300 لوگ ہیں تو جدعون پریشان ہو رہا تھا. اس نے کہا ہم کیسے دشمن کا مقابلہ کریں. پھر خدا نے اس کو بھیجا کہ وہ جو دشمن کی فوج ہے ان کے ڈیروں کے پاس جائے. جب جدعون وہاں گیا تو خدا نے اس کو بتایا کہ یہ ساری قوم میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. اور پھر خدا نے جدعون کے وسیلہ سے ان لوگوں کو فتح بخشی. اور لکھا ہے کہ وہاں پر ان لوگوں نے لڑائی نہیں کی, صرف وہ لوگ اٹھے, انہوں نے اپنی مشلیں لیں, انہوں نے اپنے گھڑے توڑے, انہوں نے اپنے نرسنگے پھونکے. تو خدا نے ان کے لیے جنگ لڑی اور خدا نے اپنے لوگوں کو فتح بخشی. اس لیے جو خدا کے کلام میں خدا نے فرمایا ہے کہ خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. خدا جو چاہتا ہے خدا وہ اپنی قدرت سے کر سکتا ہے. اسی طرح جب ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اور اس کا 11واں باب دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدا نے ایک اپنا جلال اپنے لوگوں پر ظاہر کیا, اور خدا نے دکھایا کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کے درمیان کام کرتا ہے اور خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. یہاں خداوند کے زندہ پاک کلام میں مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل قوم جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد رستے میں تھے تو ان لوگوں کو ایک پریشانی ہو رہی تھی, اور وہ موسیٰ سے سوال کرنے لگے کہ ہم یہاں بیابان میں آئے ہیں اور جو خوراک ہم مصر میں کھاتے تھے وہ ہمیں یہاں میسر نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بیابان میں تھے. اب جو سہولتیں ان کو زمین پر جہاں وہ لوگ رہتے تھے اپنے گھروں میں وہ بیابان میں تو نہیں تھیں, اور اسی لیے لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا تھا, اور لوگوں نے یہ سوال لے کر موسیٰ کے پاس گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہمیں گوشت چاہیے. اب خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے یہ بات ان لوگوں پر ظاہر کی کہ تمہیں گوشت ملے گا. بے شک موسیٰ بھی اس بات کے لیے پریشان ہو گیا, کیونکہ موسیٰ کہنے لگا کہ خدا اس بیابان میں لوگوں کو اتنا گوشت کہاں سے مہیا کروں گا. لیکن خدا نے کہا موسیٰ یہ قوم اور آپ سب, خدا نے کہا کہ میرا جلال دیکھ سکو گے. خدا نے کہا صرف ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 ہفتہ نہیں, بلکہ خدا نے کہا کہ پورا 1 مہینہ میں تمہیں گوشت مہیا کروں گا, اور اس وقت تک جب تک تمہارے نتنوں سے یہ گوشت جو ہے وہ نکلنا نہ شروع ہو جائے. اور لکھا ہے خدا نے فرمایا گنتی کی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی 32 آیت میں خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کیا میرا ہاتھ چھوٹا ہے
جو ایسا نہ کر سکے گا۔ عزیزو، خداوند خدا نے ان کے لیے بیابان میں ان کو گوشت مہیا کیا، بیابان میں خدا نے ان کے لیے خوراک مہیا کی، من برسایا۔ بیابان میں جہاں ان کے پاس پانی نہیں تھا، خدا نے بیابان میں ان کو چٹان سے پانی مہیا کیا۔ عزیزو، خشک چٹان سے خدا ان کے لیے پانی مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے خدا کے لیے عزیزو دنیا کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جب ہم زبور 68 اور اس کی 20 آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بیابان میں میں نے اپنے لوگوں کے لیے پانی مہیا کیا، اور وہاں میں نے ان کے لیے ندیاں بہائیں، اور میں نے انہیں روٹی اور انہیں گوشت مہیا کیا۔ اور خدا نے کہا کہ میں نے اپنا جلال اپنے لوگوں پر ظاہر کیا ہے، کیونکہ خداوند خدا اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ خداوند خدا اس دنیا کا نجات دہندہ ہے، جس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں زندگی اور نجات دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اور عزیزو، وہ خدا جو اس کائنات کا خالق اور مالک تھا، اس نے آسمان چھوڑا، ہماری خاطر اس زمین پر آیا۔ یہ چیزیں انسان ہوتے ہوئے ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے انسان کو زندگی کی برکات بخشی۔ جب ہم امثال کی کتاب 21 باب اور اس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، خدا انسان کی ہر روش کو جانتا ہے، اس کے خیالات کو جانتا ہے۔ خدا انسان کے دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ خدا کے سامنے عزیزو ہماری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ خداوند ہمارے دل کے رازوں کو، ہمارے خیالات کو، ہماری ہر بات کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ آسمان کا خدا قدرت والا خدا ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہے۔ جب ہم دانیل کی کتاب اور اس کا 4 باب یہاں پر دیکھتے ہیں تو خداوند کے زندہ پاک کلام میں خدا فرماتے ہیں کہ خدا کس طرح اپنا آپ اپنے لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا خدا سچا اور زندہ خدا ہے۔ اور لکھا ہے، نبوکدنضر بادشاہ جس نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور اپنے آپ کو بڑا بنانے اور عظیم بادشاہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، لکھا ہے اس نے خدا کی ہیکل میں سے مقدس برتن لیے اور ان کو استعمال کیا جو ہیکل سے لائے گئے تھے۔ اس وجہ سے خدا نے اس کو اس کی عقل سے محروم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ نبوکدنضر جو تھا وہ بیابان میں وہ گیا، اور لکھا ہے بیل کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کے بدن پر شبنم گرتے تھی، اور لکھا اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ جو تھے، اس کے ناخن جو تھے، وہ درندوں کی طرح بڑھ گئے۔ لکھا ہے پھر جب وقت پورا ہوا، نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں۔ دانیل 4 باب اور اس کی 34 اور 35 آیت میں لکھا ہے، اور ایام گزرنے کے بعد نبوکدنضر کہتا ہے، میں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور میری عقل مجھ میں واپس آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں۔ وہ آسمان کے لشکر اہل زمین کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کوئی نہیں چاہتا اس سے اپنا ہاتھ روکتا ہے، اور جو خدا چاہتا ہے اس کی قدرت کر سکتا ہے۔ عزیزو، دنیا کا ایک عظیم بادشاہ جس نے خدا کے خلاف بغاوت کی، اور خدا نے اس کو دکھایا کہ خدا کے لیے دنیا کی اس کائنات میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عزیزو، خدا آپ کی اور میری ضروریات کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اگر آپ دکھ میں ہیں، اگر آپ مالی پریشانی میں ہیں،
اگر ہم کسی اور قسم کی پریشانی میں ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، جو چیز انسان کے لیے ناممکن ہے وہ چیز خدا کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے جو ہمیں خدا پر ایمان، یقین اور اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا اور پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ خدا پر ایمان رکھیں اور اپنی زندگی کو خدا کے حضور لائیں اور خدا ان کی برکات کو حاصل کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیدا کرنے والے زندہ آسمانی باپ، خدا تیرا کلام جو سچا اور برحق ہے، تو جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، خدا تیرے لیے دنیا کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہماری ذہن کو، تو ہماری زندگی کو، ہر چیز کو خدا بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا اپنے ایمان میں زندہ رہنا سکھا، اپنی بادشاہی اور اپنی آمد کے لیے ہمیں تیاری عطا کر۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں۔